मैं हूं आपका होस्ट शेख नुमान नाज़िर। नाज़रीन इकराम, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा और 9वां रोज़ा अपने इख्तिताम को जारी है और पहला अशरा भी ख़त्म होने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक का महीना 9 रोज़े गुजर गए हैं, ख़त्म होने वाला है आज 9वां रोज़ा और वक्त बहुत कम है, दिन बहुत थोड़े हैं। इसी तरह पता भी नहीं चलना रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो जाना है। इसलिए कोशिश करें कि इस माह में जितना हो सके अल्लाह ताला की इबादत करें, तिलावत कुरान पाक करें, नमाज़ें कायम करें, नवाफिल पढ़ें और सदका खैरात और ज़कात दें। नाज़रीन इकराम, एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ख्याल है अगर मैं ये शहादत दूं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मैं 5 नमाज़ें पढ़ूं, ज़कात अदा करूं, माह रमज़ान के रोज़े रखूं और इसमें भी क़याम करूं, तो मैं किन लोगों में शुमार पाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीकीन और शुहदा में तुम्हारा शुमार होगा। नाज़रीन इकराम, कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा फिर मौका दिया है, हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाया है। इसी हदीस के मौजू पे हम बात करेंगे आज के मेहमान जनाब मुफ्ती मोहम्मद नईमुल्लाह साहब से कि हमारी ज़िंदगी में रमज़ान आया है, हम रोज़े रख रहे हैं, रोज़ा हम पर किस तरह असर करता है, रोज़ा हमें क्या सिखाता है और इसके दीगर मामलों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मेहमान रमज़ान में आपको खुशामदीद माशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि रमज़ान के महीने में हम रोज़े रखते हैं, इसके हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं, रोज़ा हमें क्या सिखाता है? ख़ासकर आजकल मैं आपको बात जो देखते हैं हम रोज़ाना की बुनियाद पे बाज़ारों में ख़वातीन का रश बढ़ जाता है, तो इस सिलसिले में रोज़ा किस तरह महफूज रह सकता है, इसमें हया के क्या मामलात हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम सामीन कराम, हाज़रीन व नाज़रीन, रोज़ा हमें सबक ये सिखाता है कि हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, आँख की हिफाजत करें, हाथ की हिफाजत करें, क्योंकि अरबी ज़ुबान के अंदर लोग रोज़े को सौम कहते हैं और सौम का मानी है ज़ोरदार घोड़े को लगामें डालकर खींचना और रोकना। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत सारे घोड़े ऐसे हैं जिनको रोक लेने का नाम रोज़ा है। सुबह से शाम तक भूख प्यास बर्दाश्त करना ये अलग है और रोज़े को बुलंद मुकाम पर ले जाने के लिए बंदे को आँख की हिफाजत की ज़रूरत है। ख़वातीन बाज़ारों में जाएं तो मैं बड़े ही अदब से और धीमे लहजे में अर्ज़ करता हूँ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब ख़वातीन के सर नंगे होते हैं तो वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। आज मुझे भी, आपको भी, दोस्त अहबाब को ये शिकवा है कि हमारे घरों में बरकत नहीं है, रहमतें नहीं हैं। तो जहाँ ख़वातीन का सर नंगा होगा वहाँ रहमत का फ़रिश्ता आता ही नहीं। रहमत के फ़रिश्ते आएंगे तो रहमत होगी, बरकत होगी। दुआ करते रहे अल्लाह ताला रहमत फरमा, बरकत फरमा, और जो करने वाले अमाल है उस पर हम दूर रहें, तो इसमें हमारी दुआ की क्या फजीलत है, क्या अहमियत है अल्लाह की? ये तो वही बात है ना कि बंदा शादी करे ना और दुआ करता रहे कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। तो औलाद के लिए शादी तो ज़रूरी है ना। इसी तरह बाज़ारों में जब हम जाते हैं तो आजकल, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ईद का रश है, ख़वातीन का आना है, मजबूरी भी है, तो बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो देखने में आते हैं कि जो बाज़ारों में नहीं होना चाहिए। दुकानदार का जो ख़वातीन के साथ बातचीत करना, और उसमें बहुत सारी मजबूरियाँ बनती हैं, बहुत करीब से भी ख़वातीन को बैठना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, आमने सामने डीलिंग में बहुत सारे तबादला ख्याल अल्फाज का होता है। और एक चीज़ और इसमें आती है, ख़वातीन बाज़ार में जब जाती हैं उनमें खुशबू आती है बार्चन को, उसमें दीन क्या कहता है कि वो क्या हुक्म है? खातून के लिए, औरत के लिए बनाव श्रृंगार करना जायज़ है, लेकिन सिर्फ़ अपने खामद के लिए। गैर महरम
سیاستہ کی کتابوں میں تقریباً 5 مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی عورت خوشبو لگا کے اپنے گھر سے باہر نکلے، وہ خوشبو جس غیر محرم کی ناک تک پہنچے، حضور نے فرمایا فَهِيَ قَضَا او قضا، ترمذی شریف کے یہ لفظ ہیں، فَهِيَ قَضَا او قضا یعنی زانیہ، یعنی وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ زانیہ ڈکلیئر کر دیا، ہاں جی، ڈکلیئر کر دیا زانیہ پر۔ اس کے اوپر ہاں جی، اسی طرح غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے دین میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ مکہ مکرمہ کی وہ خاتون تھیں جن کا مال تجارت مکہ کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تھا، لیکن باہر بازار میں جا کر، منڈی میں جا کر کبھی نہیں کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے نمائندے بنائے ہوئے تھے، بندے مقرر کیے ہوئے تھے، مال سامان تجارت دیتی ہیں ان کو، لوگ تجارت کرتے، وہ منافع کی شرح مقرر کرتی ہیں یا تنخواہ پہ ملازم رکھ لیتی۔ ہاں جی، تجارت بھی کی ہوئی، گھر کے کام کاج کرنا یہ خاتون کی ذمہ داری ہے، اور باہر سے سودا سلف لانا، کپڑے، جوتا، ضروریات زندگی کی اشیاء، یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حفاظت کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کتاب الصوم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، روزہ رکھ کر زبان کی حفاظت یہ انتہائی ضروری ہے۔ جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ روزہ رکھنے کی حالت میں بھی جب یہ گناہ بندہ نہیں چھوڑتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ سوال عرض کیا گیا نماز عصر کے وقت، کریم آقا فلاں فلاں قبیلے کی جو 2 عورتیں ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہ بے ہوشی کی کیفیت میں ہیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ وہ روزہ چھوڑ دیں؟ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ہے، بالکل بے ہوش نہیں، نیم بے ہوشی کی کیفیت میں، کیا وہ روزہ توڑ دیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا بڑا پیالہ دیا، فرمایا یہ پیالہ لے جاؤ اور ان خواتین سے دونوں سے کہو کہ اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کیا کریں، اور وہ کیا اس پیالے میں جمع کر لینا۔ جامع ترمذی شریف کتاب الصوم میں یہ حدیث ہے۔ وہ پیالہ لے کر گئے اور ان خواتین کو سرکار کا حکم پہنچایا۔ ان خواتین نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کیا کی، جب کیا ہوئی تو کیا میں خون کے لوتھڑے نکلے۔ کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ ان کی کیا میں تو خون کے لوتھڑے آئے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے پوچھ لو، یہ سارا دن بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرتی رہی ہیں، اور غیبت کی بابت ہی حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا، اور وہ پریکٹیکلی حضور علیہ السلام نے دکھایا، اور دنیا کے لیے وہ مثال قائم ہو گئی کہ جو غیبت کرے گا وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور حضور نے باقاعدہ پیالہ دیا، ان سے کہو کہ اس میں کیا کریں، کیا ہوئی تو اس میں خون کے لوتھڑے نکلے۔ حضرت اس میں آپ بات کر رہے تھے کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں روزہ کرتے ہیں، ہاں جی، اس میں یہ بتائیں کہ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے جی، تندرست بھی ہے، لیکن اس کی طبیعت ایسی بگڑتی ہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ میری جان کو، یعنی اتنا خطرہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، جی، اس صورتحال میں اس کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ اس کے کون سی میڈیسن دی جا سکتی ہے جس سے اس کی جان بچ سکے، کیونکہ جان بچ گئی تو روزے کا کفارہ تو ہو جائے گا، اگر جان ہی نہ بچی اس دوران افطاری کا روزہ اپنا کھول سکتا ہے، افطاری کر سکتا ہے؟ ہاں جی، وہ ڈاکٹر بتائے گا، اگر وہ افطاری تک پہنچ سکتا ہے تو روزہ نبھائے گا، وہ روزہ پورا کرے گا، اگر افطاری تک پہنچنے سے پہلے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے تو پھر بھی اس کی کئی صورتیں ہیں، ڈاکٹر اس کو بذریعہ انجیکشن ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، ڈرپ لگ سکتی ہے، روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، طاقت، ہاں جی، وٹامنس کا ہاں جی، چیز لگانا چاہیے۔ آج سے تقریباً 40 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت روزہ اور انجیکشن کا یہ مسئلہ شروع ہوا تھا، تو اس وقت یہ تحقیق سامنے آئی تھی، علامہ نور اللہ نعیمی بصیر پوری علیہ الرحمہ کی فتاویٰ نوریہ شریف میں سب سے پہلا فتویٰ روزہ اور انجیکشن کے بارے میں لگا تھا کہ انجیکشن 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو براہ راست خون میں شامل کر دیا جاتا ہے، یعنی وین میں جو انجیکشن لگتا ہے، دوسرا انجیکشن وہ ہوتا ہے جو گوشت میں لگایا جاتا ہے اور براہ راست وہ خون تک رسائی اس کی نہیں ہوتی،
انہوں نے یہ فرق بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جو انجیکشن براہ راست خون میں شامل ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو انجیکشن براہ راست خون میں شامل نہیں ہوتا، بندے کو ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، کچھ تقویت بھی ملتی ہے، علاج معالجہ ہوتا ہے، اس انجیکشن میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اب ہمارے دعوت اسلامی بیماری والے، کی صورت میں تھا نا کہ اگر آپ کو بیماری ہے اور اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ اس کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ ہاں جی، تو آپ میں میرا سوال یہ تھا کہ اگر اس صورت میں کہ وہ افطاری کر لے تو اس نے انجیکشن لگا کے اس کو بچانا کہ اس کا روزہ قائم رہے، ایسا روزہ قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جی، میں نے عرض کیا ہے، ظاہر بات ہے جب کوئی پریشانی آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، ڈاکٹر سے تو رجوع کیا جائے گا نا، وہ ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ اس کی ایسے ہی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر اس طرح اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے روزے کی کیفیت میں تو اسی طرح اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ اگر اس طرح ٹریٹمنٹ کرنے کے باوجود بھی اس کی جان خطرے میں ہے، کیونکہ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی جان خطرے میں ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ، اس میں بہت سارا وہ دیکھا ہے علماء کرام سے بھی سننے میں آیا کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو تو اس میں روزہ افطار کر لینا چاہیے، وہ پورے روزے کا ہی ثواب ہوتا ہے، ایسا بھی سننے میں آیا ہے۔ نہیں، پورے روزے کا ثواب تو نہیں ہوگا، لیکن اس روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگا۔ باقی اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو ایک روزے کی قضا میں 60 روزے وہ بھی مسلسل رکھنا پڑیں گے۔ تو بیماری کی کیفیت میں اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ روزہ توڑے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اس کی جان نہیں بچائی جا سکتی، تو پھر وہ روزہ توڑ دے گا، اور اس روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگا، 60 نہیں ہوں گے۔ بالکل، بہت خوب۔ جی تو ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر۔ طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ، اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان۔ ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس، جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ولاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک، Sahiwal Estates, and new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے روزہ اور اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اور دل میں آنے والے سوالات، اور اس دوران ہمیں کچھ سوالات بھی موصول ہوئے ہیں، اس پر مزید بات کریں گے جناب مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے روزے اور روزے کے حوالے سے جڑے مسائل اور دیگر معاملات پہ، اس میں ہمیں سوال موصول ہوئے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کی عمر کی حد کیا ہے اور اس کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ روزہ رکھنے کے لیے فرضیت بچے کا بالغ ہونا ہے۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے معاملات الگ ہیں، وہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 9 سال کا ہو جائے تو سختی کرو، 12 سال کا ہو جائے تو پھر بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے برتن الگ کر دو۔ لیکن روزے کے لیے بچے کا بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ بلوغت کے لیے شریعت مطہرہ نے الگ الگ 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ رات کو نیند کی کیفیت میں ڈسچارج ہو جائے، زیر ناف بال آ جائیں، بغلوں میں بال آ جائیں،
تینوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے تو بچہ بالغ ہے، اس کیفیت میں اس پر روزہ فرض ہے۔ حضرت میں بچے شوق سے روزہ رکھ لیتے ہیں، اب اپنا میرا بیٹا ماشاءاللہ 9 سال کا، اس نے پہلا روزہ اس رمضان کا اٹھے ہیں، سحری کی برکت دیکھتے ہوئے ہم نے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سحری کھائی اور اس نے میرے ساتھ سحری کھائی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، جب ہم اٹھے تو اس نے کہا میرا پورا روزہ ہے۔ ہم اپنے اپنی مصروفیت میں چلے گئے، شام کو افطاری کے ٹائم بیٹھے تو اس کی والدہ نے بتایا کہ اس کا مکمل روزہ ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، بچے روزہ رکھ سکتے، شوق سے رکھتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو، بڑوں کو اتنا شوق نہیں ہوتا جتنا بچوں کو ہوتا ہے۔ بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر کوئی بچہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو اجر دو گنا ملے گا، بڑے آدمی کی نسبت، بڑے انسان، ہاں شوق کی وجہ سے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت ہی یکم رمضان کو ہوئی ہے، تو آپ کے بابت تو یہ معروف ہے نا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دن کو روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اور یہ بات معروف تھی کہ سادات کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں دن کو وہ دودھ نہیں پیتا۔ ابر آلود، اگلے سال آپ کی عمر 1 سال کی تھی جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا، موسم ابر آلود تھا، جس طرح اس سال ہمارے ملک میں ہوا ہے، جب چاند دیکھنا تھا تو پورے ملک میں ہی موسم صاف نہیں تھا، مطلب ابر آلود تھا، تو اس سال بھی ایسا ہی ہوا۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو سادات کے گھر میں پچھلے سال یکم رمضان کو بچہ پیدا ہوا تھا، وہ بچہ دن کو دودھ نہیں پیتا، اگلے دن جب دن چڑھے، دن طلوع ہو، تو وہ دیکھو اس کی بچے کی ماں سے پوچھو، اگر وہ دن کو بچہ دودھ پیے تو سمجھ لو کہ رمضان کا چاند رات کو نظر نہیں آیا، اگر وہ بچہ دن کو دودھ نہ پیے تو یہ فیصلہ ہوگا کہ رات کو رمضان کا چاند دکھائی دے گیا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی علیہ رحمہ کے دودھ پینے پر چاند کی رویت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تو بچے شوق سے روزہ رکھتے ہیں۔ روزوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کے وقت بھی بچے اٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جمعۃ المبارک میں بھی، اور مسجدوں میں رونق پڑ جاتی ہے، ماشاءاللہ رش ہو جاتا ہے، اس میں بچے بھی ساتھ جاتے ہیں، بچے چھوٹے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، مسجد میں شور شرابہ بھی ہوتا ہے، بعض مساجد میں اس چیز کو نوٹس نہیں کیا جاتا، بعض مساجد میں یہ کہہ دیا جاتا ہے بچے پیچھے ہو جائیں، بڑے بڑے آگے آ جائیں۔ دین کی روشنی میں اس میں کیا ہے کہ بچوں کو کس طرح ٹرین کرنا چاہیے جو بچے مسجد میں جاتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل چھوٹے وہ بچے جن کو مسجد کے آداب کا نہیں پتہ، ان بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں بالکل چھوٹا بچہ جو بڑے لوگوں کی صف کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، وہ جگہ خالی تصور ہوتی ہے۔ فتاوی عالمگیری، در مختار اور شامی کے اندر ان مسائل پر بڑی وضاحت موجود ہے کہ بالکل چھوٹا بچہ جو صف کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ خالی تصور ہوتی ہے، تو اس لیے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر جانا نہیں چاہیے۔ بچوں میں حضور کی امت میں صرف 2 ہی بچے ایسے ہیں جن کے بالکل بچپنے میں بھی مسجد میں جانا ان کے لیے جائز تھا، حضور کے نواسے ہیں جن کو حضور اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں، ان کا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان کا تو پلے گراؤنڈ ہی مسجد تھا۔ تو یہ چیز کو دیکھتے ہوئے بچوں کو، باقیوں کو جب ہم بیان کرتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں، یا بعض دفعہ دیکھنے میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے اور خطبے کے دوران حسین تشریف لائے اور انہوں نے ان کو پیار کیا، بٹھایا، ہاں جی، تو یہ چیز ساتھ ساتھ کی جاتی ہے کہ بچوں کو آنے میں اگر روکنا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے؟ نہیں، حضور نے روکا ہے، حدیث پاک کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ بالکل وہ چھوٹے بچے جن کو مسجد کے آداب کا نہیں پتہ، ان کو مسجد میں نہ لے جایا جائے، باقاعدہ حضور کا یہ فرمان موجود ہے، بالکل چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت بچوں کی نماز آپ نے ساتھ ساتھ فرض ہو جاتی ہے، بچوں کے نماز کے آداب کے ساتھ وضو کے آداب بھی بہت سارے دیکھنے میں آتے ہیں، وضو پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، اس میں کیا؟ ظاہر بات ہے طہارت جو ہے یہ نماز کی شرط ہے، نماز کی شرائط میں ایک شرط ہے طہارت، پاکیزگی نہیں ہوگی تو سرے سے نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ شرط نہیں ہے، ہونے کے لیے شرط کا ہونا ضروری ہے، تو پاکیزگی شرط ہے، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ روزہ نہیں، روزے کے لیے نماز کا ہونا شرط نہیں ہے، نماز یہ الگ عبادت ہے، اگرچہ فرض عین ہے،
اگر روزے کے دوران انسان کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ روزہ اس کا مکمل روزہ مکمل ہے، لیکن وہ نماز کی قضا کا حکم وہی ہے جو عام مہینوں میں ہے۔ رمضان اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 مہینے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، لیکن 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ رمضان المبارک ہی ہے جس کا نام باقاعدہ قرآن عظیم میں آیا ہے، باقی 11 مہینوں میں کسی مہینے کا نام نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ تو رحمت کا پیکج ہے نا جی، یہ تو رحمت کا پیکج ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے نیت کی نماز اثر کی، وہ پڑھنے لگا، اس کو کوئی مصروفیت آئی یا اس کے ذہن سے نکل گیا، رمضان کا مہینہ ہے، اس کا روزہ بھی ہے، اب وہ کسی مصروفیت یا سفر میں چلا گیا، گھر پہنچا، افطاری کی، اس کو یاد آیا میری تو اثر کی نماز رہتی تھی، وہ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، نماز مغرب پڑھے، چونکہ افطاری کر چکا ہے، نماز مغرب پہلے پڑھے، نماز مغرب پڑھنے کے بعد پھر وہ نماز عصر کی قضائی دے، یہ تو پڑھ سکتا ہے۔ ہاں جی اسی وقت، ہاں جی مغرب کے نماز کے بعد وہ پڑھے گا اس کو۔ اسی طرح ہم عشاء کی نماز کی طرف جاتے ہیں، قیام اللیل کے بھی بہت سارے معاملات اور سوالات ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی آئے ہیں کہ تراویح کی جو اہمیت ہے وہ رمضان المبارک میں دیگر دنوں نوافل کے ساتھ جوڑی جائے، سنت کے ساتھ جوڑی جائے، فرائض کے ساتھ جوڑی جائے۔ نماز تراویح جو ہے یہ فقہ حنفی میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے نا جی، اس طرح ہاں جی نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یہ سنت مؤکدہ کے لیول میں آتی ہے۔ ناظرین کو یعنی کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں، یہاں پہ جو مفتی صاحب ہیں، آپ اس پہ تھوڑا تفصیل دیں، سنت مؤکدہ جس طرح فرما رہے ہیں ان پہ تھوڑا تفصیل دیجیے کہ ان میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ سنت مؤکدہ اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ میں فرق یہ ہے کہ سنت مؤکدہ جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ہر انسان کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو باقاعدہ طور پر مسلسل پڑھنی چاہیے، اور جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، کسی وجہ سے اگر کوئی بندہ نہیں پڑھ سکا تو محلے کے آبادی کے باقی لوگوں نے نماز تراویح ادا کر لی ہے، تو جس نے مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھی وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں ہے۔ تو تراویح کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اس میں بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ نماز تراویح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں 3 دن حضور نے پڑھائی ہے باجماعت، اور 3 دن 20 رکعتیں ہی حضور نے پڑھائی ہیں۔ لفظ تراویح جو ہے یہ لفظ ہی بتاتا ہے کہ رکعتیں زیادہ ہیں۔ تراویح لفظ یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے ترویحہ۔ ترویحہ اس وقفے کو کہتے ہیں جو 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد تھوڑی مقدار کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ اس بیٹھنے کو جب دعا پڑھتے ہیں 4 رکعتوں کے بعد، یا دعا کے علاوہ بھی تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ تو عربی لغت کے اندر 1 پر واحد کا اطلاق ہوتا ہے، 2 پر تثنیہ کا اطلاق ہوتا ہے، اور جمع کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ جب لفظ تراویح بولا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم 3 وقفے تو موجود ہیں نا۔ جب 3 وقفے کم سے کم موجود ہیں تو 16 رکعتیں تو ہو گئیں۔ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد 1 وقفہ، اگلی 4 کے بعد پھر 1 وقفہ، اگلی 4 کے بعد پھر 1 وقفہ، اور اگلی 4 پڑھیں گے تو پہلا وقفہ شمار ہوگا، یعنی 16 رکعتیں تو ہو جائیں گی نا جب کم سے کم 3 وقفے ہوں گے تو۔ اچھا حضرت، وقت مختصر ہے، رمضان المبارک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، کرنی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کل کے دور میں ہم اپنے اس وقت بیٹھے پاکستان میں، یہاں پہ ہماری ایک اردو زبان بولی جاتی ہے، پنجابی زبان بولی جاتی ہے، اور انگلش زبان بولی جاتی ہے، عربی ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں جب پڑھتے ہیں تو عربی اس میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا عربی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، عام لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، تو علماء کرام کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، خاص کر رمضان المبارک میں قیام اللیل کی راتوں میں، ان کو ترجمہ ساتھ بتانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا اس کا موضوع ہے، کیا اس کا مطلب ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے یہ حکم عام حالات میں بھی ہے، باقی 11 مہینوں میں بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، حتیٰ کہ یہاں تک لفظ ہیں کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، بندہ جو عبارت پڑھے اس کا بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے۔
باقی رہا کہ ایک بندے نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ قرآن مجید کی آیات کا شان نزول نہیں جانتا، اس کی تفسیری جزئیات سے واقف نہیں ہے، وہ صرف عربی عبارت پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کو بھی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال جو بیان کی ہے کہ اگر کوئی بندہ پڑھے الف لام میم تو حضور نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور الف لام میم کی یہ جو مثال حضور نے بیان کی ہے، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، حروف مقطعات کے اصل معنی و مفہوم اللہ رب العزت جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ حروف مقطعات کے معنی و مفہوم عام لوگوں میں سے تو کوئی نہیں جانتا، تو حضور نے یہ مثال جو بیان کی ہے، یہ مثال بتا رہی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے بندے کو اس کے مفہوم کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ یوں ہی وہ دیکھے گا، وہ پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا تو ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی جائیں گی، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تو ہر نیکی کا اجر کم سے کم 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ ایک مرتبہ قرآن مجید پورے رمضان میں ختم کرے تو اس کو کم سے کم 70 قرآن پاک پڑھنے کا اجر اللہ کی بارگاہ سے کم ہے یہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھے مفتی محمد نعیم اللہ صاحب جو بڑی تفصیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ آج کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔